बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों, आप सबको मसीह यीशु में मेरा यूनाइटेड किंगडम से सलाम पहुँचे। मैं पास्टर रोशन लाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ताकि खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातें रोज़ बरोज़ सीखते जा रहे हैं और खुदा हमारी मदद फरमा रहा है। और मेरा ये ईमान है कि आपको खुदा बरकत दे रहा है और इस कलाम के ज़रिए से आप छुए भी जाते हैं और आपकी तरक्की भी हो रही है। इसीलिए मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो खुद भी इस प्रोग्राम को देखते और इसे शेयर भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न और यूट्यूब जो है कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो उन तक ये कलाम पहुंच सके। और बेल आइकॉन को अगर आप दबा लेंगे तो हमारी वीडियोस ऑटोमेटिक आप तक पहुंचेंगी। जी हाँ, तो हम खुदा के कलाम की तरफ जाने से पहले एज़ यूजुअल जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने बाइबल अपने पास रखें ताकि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं। ठीक है। उससे पहले हम खुदा के हजूर झुकते हैं ताकि उसके नाम को जलाल दे सके। आइए खुदा के हजूर झुके। खुदा लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफकत अब्दी, तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। आज के दिन तेरे हुजूर में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हुए तेरे पास आए हैं। और मैं ईमान रखता हूँ कि सब जितने भी बच्चे इस वक्त तेरे कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको तो खुदा अपने पाक रूह की विजडम से भरेगा, उन्हें सुनने वाले कान देगा और उन्हें सीखने वाला दिल और सोचने वाला जहन देगा। और खुदा अपने पाक रूह की ताकत देगा ताकि वो उस पर अमल भी कर सके। और खुदा तो मुझे भी आप अपने पाक रूह के जरिए से छू, अपने फरिश्तों को हुक्म दे के वो तेरे पाक मजहबा से कोयला लेके मेरे होंठों को पाक करें, ताकि हर तरह की गंदगी और हर तरह की जो नापाकी है वो इस बदन से दूर हो जाए। और खुदा मेरी आंखों को, होंठों को पाक साफ करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। इस वक्त तेरी हुजूरी में झुक के तेरे नाम को मुबारक कहते हुए आया हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह मेरे जिस्म में से, मेरी जुबान से होके बोलेगा और बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। तो अजीजों, आज जो हम खुदा के कलाम में से टॉपिक है जो सीखने के लिए, वो है कि इंसान या खुदा पर भरोसा करना। जी हाँ, दोनों में से किस पे हमें भरोसा करना चाहिए, ये आज हमारा टॉपिक है। तो अजीजों, मेरे साथ खोले बाइबल अपनी और पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस। जी हाँ, पैदाइश की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 40 बाब, चैप्टर 40 चैप्टर 40 1 से लेकर और उसकी 23 आयत तक 1 to 23। ये क्योंकि पूरा चैप्टर है, इसे मैं वो पूरा पढ़ने नहीं जा रहा। इसमें से मैं आपको बीच बीच में से रेफरेंसेस देता जाऊंगा। और मेरा ईमान है, वैसे तो आप सब जो इस कलाम को देख रहे हो, जो इस बातचीत को देख रहे हो, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं और आप इस सारी बातचीत से वाकिफ होंगे। लेकिन खुदा उसके जरिए से जो आज आपसे बात करने जा रहा है, उसके लिए हमने इस कलाम को सीखना है। तो मसीह में मेरे उन तमाम भाई बहनों और बुजुर्गों को जो मसीह यीशु के लहू से मुकद्दस किए गए हैं, उन सबको मैं आज इनवाइट करता हूं और उन्हें सलाम, आदाब, नमस्ते कहता हूं। तो खुदा के लोगों, आज जो बातचीत हम
خدا کے کلام میں سے سیکھنے جا رہے ہیں وہ خدا اور انسان کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہوتے ہوئے جب ہم خوشحال ہوتے ہیں، جب ہم خوشحالی کی طرف جاتے ہیں، جب ہم بہت سکھ چین میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی یاداشت جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھولتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، بہت ساری باتیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم انہیں بھول رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام سامعین اور ناظرین جو آج کا پیغام سن اور دیکھ رہے ہیں، ہم سب یعقوب کے بیٹے یوسف کی کہانی اور اس کی زندگی سے تو واقف ہیں بائبل میں سے۔ جی ہاں، یعقوب جسے اسرائیل کہا گیا، جس کے 12 بیٹے تھے، تو ان میں سے جو 11واں بیٹا یوسف تھا اس کے بارے میں آج ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یعقوب کا جو بیٹا یوسف تھا وہ ایک وفادار خدا کا سرونٹ تھا، ایک ایسا بیٹا تھا جو باپ کے ساتھ اور اپنے گھرانے کے ساتھ وفادار تھا۔ اسی لیے وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبریں جو ہیں وہ اپنے باپ کو دے دیتا تھا۔ جی ہاں، تاکہ اس کے بھائی جو ہیں وہ برے کاموں میں آگے نہ بڑھیں بلکہ وہاں رک جائیں، اور ان کو بدنام کرنے کی بجائے صرف ان کے بارے میں باپ سے بات کیا کرتا تھا اور ان کی خبریں باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے باپ یعقوب اور خدا کی نظر میں بہت ہی مقبول شخص تھا، اور وہ مقبول ٹھہرا، اور خدا نے خوابوں کے ذریعے سے اس کے ساتھ کلام کیا اور خوابوں کے ذریعے سے اسے بتایا کہ تو جو اس وقت چھوٹا نوجوان بچہ ہے تو ایک حاکم بننے جا رہا ہے۔ جی ہاں، آپ اور میں سب واقف ہیں، وہ جو اس نے 2 خواب دیکھے تھے، ایک وہ پھولوں کا خواب تھا، ٹھیک ہے، جس میں کھیت میں پھولے کاٹتے ہیں تو وہاں جو اس کا پھولا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے اس کے بھائی ہیں ان کے پھولے جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں اور مل کے سجدہ کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان پر جو ہے چاند، ستارے، سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے اسے سجدہ کیا۔ تو یہ وہ نشان تھے کہ خدا جو اسے دکھا رہا تھا کہ میں تجھے حاکم بنانے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ تیرے بھائی اور تیرے ماں باپ بھی تیرے آگے جھکیں گے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا، جب وہ یہ خواب اپنے ماں باپ کو اس نے بتائے، جب بھائیوں سے بتائے، تو باپ نے تو اسے ڈانٹا۔ جی ہاں، اگر آپ اسے پڑھیں گے اس حصے کو تو آپ کو اس میں ملے گا کہ باپ نے اسے کہا کہ تو ایسی کیا باتیں کرتا ہے، کیا ہم سچ مچ تجھے جھک کر سجدہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو بات تھی وہ بہت ہی مشکل صورتحال تھی، اور ماں باپ بھی پریشان تھے، بھائی تو اس سے بغض رکھنے شروع ہو گئے تھے۔ جی ہاں، پیدائش 37 باب کی 4 اور 8 آیت اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، جینیسس چیپٹر 37 اور ورس 4 اینڈ ورس 8 یہاں لکھا ہے، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات نہیں کرتے تھے۔ تب اور جب اس نے اپنے خواب بتایا کہ وہ کھیت میں پولے باندھتے ہیں اور کیا دیکھا کہ میرا پولا کھڑا ہو گیا اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تو 8ویں آیت آگے جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں، تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا، کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا؟
ہم پر تیرا تسلط ہوگا، اور انہوں نے اس کے خوابوں کی اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے یوسف کی زندگی کا وہ آغاز جب خدا نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی، اور ان بھائیوں نے اس بغض کی وجہ سے، اس کے خوابوں کی وجہ سے کیا کیا کہ جب وہ اپنے بھیڑوں کی اون جو تھے وہ نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کی اون جو بھیڑوں کی ہے اس کو شیو کر کے نکالتے تھے، تو وہاں جب گئے ہوئے تھے تو اس کے باپ نے، یعقوب نے یوسف کو بھیجا کہ جا ذرا ان کی خبر لے کے وہ کہاں ہیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے اسے آتے دیکھ کر تو انہوں نے کیا کہا آپس میں، دیکھیں ذرا پھر سے جینیسس چیپٹر 37 ورس 21 to 25، جی ہاں 37 باب کی 21 آیت سے 25 آیت تک لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ تب بلکہ 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اس کو مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں اور یہ کہہ دیں گے کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ دیکھیں یہ ہیں بھائی، اس کے خوابوں کے بغض کی وجہ سے وہ کیا کرنے جا رہے، اسے دیکھتے اسے مارنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور ان کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تب روبن جو ان کا بڑا بھائی تھا، اس نے سن کر ان کے ہاتھوں سے اسے بچایا اور کہا کہ ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے ان سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ بلکہ اسے گڑھے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ سو عزیزو، یہ بھائی جو تھے اس سے اتنا بغض رکھتے تھے، اس سے اتنا غصہ تھے وہ اس کے خوابوں کی وجہ سے اور باپ کی اس کے محبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ باپ کی فرمان برداری میں چلتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ لیکن روبن نے اسے بچانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ اسے کھڈے میں ڈال دیتے ہیں، اور اس نے سوچا کہ میں بعد میں اسے یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا تاکہ باپ کے پاس پہنچا دوں۔ تو عزیزو، یہ جو بات ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں نے پہلے تو اس کوشش کو ایسے ہونے دیا، اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اسماعیلیوں کا قافلہ جا رہا ہے، جو تجارت کرنے والے تاجر لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ چلو ہم یہ جو بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جسے خدا نے بادشاہ بننے کے خواب دکھائے ہیں اسے غلام ہونے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزو، جب انہوں نے اسے بیچ دیا، جی ہاں، تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہاں سے وہ جو اسماعیلی تھے وہ اسے مصر لے گئے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا، خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے کیا ہوا کہ اس کی جان یہاں سے بھی خدا نے بچائی، چاہے روبن کے ذریعے سے بچائی، اور پھر اس کے بعد اس گڑھے میں سے بھی بچایا کہ وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچا گیا، اور وہ اسماعیلی جو ہے وہ اسے وہاں سے لے جا کر انہوں نے فرعون کا جو ایک حاکم تھا جس کا نام فوتیفور تھا، اس کے ہاتھ میں انہوں نے اسے بیچ دیا۔ تو عزیزو، یہ باتیں جو ہے آج میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کہانی بہت دفعہ سنی ہے یہ، اور بہت دفعہ آپ نے اس کی زندگی پر غور کیا، لیکن آج میں اسے اس لیے بتا رہا ہوں کہ خداوند نے مجھے اس طرح سے بتایا کہ ہم جو ہے اس
तरह की सिचुएशन से बहुत बार गुजरे हैं। जी हाँ अजीजों, क्योंकि आज भी ऐसा ही होता है। बहुत से खुदा के खादम अपने घराने में, अपने मसीही बहन भाइयों में और अपने शहर के लोगों में और अपनी कलीसिया में इज्जत से महरूम रहते हैं। लोग जो खुदा ने उनको इज्जत दी है वो उन्हें लोगों को हजम नहीं होती, अपने घराने के लोगों को भी नहीं हजम होती, कलीसिया के लोगों को भी हजम नहीं होती और उस शहर के लोगों को भी हजम नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह से इस खुदा के खादम को इतना परेशान किया जाए, इतना तंग किया जाए कि वो अपनी उस जो खुदा ने उसे ख्वाब दिखाया हुआ है, जिस पर वो चल रहा है, जिस पर चलकर उसने खुदा की खिदमत करनी है, उससे वो रोक दिया जाए। जी हाँ अजीजों, और इसी जो शहर के अपने घराने के लोगों की बेइतनाई को देखते हुए मसीह यस्सु ने खुद फरमाया, जी हाँ मसीह यस्सु ने खुद फरमाया और उसे इंजील मुकद्दस में लिखा है और उसे कहना पड़ा कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता, उसे कबूलियत मिलती नहीं है, कोई भी नबी। लूका की इंजील 4 बाब की 24 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। बल्कि मुकद्दस मरकस जो है वो इसे इस तरह से लिखते हैं इंजील में, और भी बल्कि सख्त होके वो लिखते हैं और दुख के साथ वो लिखते हैं कि, और वो कहते हैं कि जो मरकस 6 बाब की 4 आयत में देखें आप, यस्सु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। नबी अपने शहर के लोगों, अपने वतन के लोगों और अपने घर के लोगों के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। अजीजों, यही सब कुछ यूसुफ के साथ हुआ। वो यूसुफ जिसे खुदा ने चुना था कि वो हाकिम बनेगा एक दिन, उसे उसके भाइयों ने बुग़्ज़ की वजह से उसे बेच दिया। खुदा के लोगों में मेरा नाम शामिल है और मैं भी खादमों की लिस्ट में आता हूँ। बहुत सारे खादमों की कहानियाँ सुनने में आती हैं, ख़ास तौर पे जो डिनोमिनेशनल खुदा के खादम हैं उनके बारे में सुनने में आता है। और बहुत सारे लोगों से सुना है कि कैसे अपने ही साथ काम करने वाले खादम जो हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहे और कैसे उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। मिस्र में एक बुजुर्ग पास्टर साहब है, तो वो वहाँ क्योंकि जो डिनोमिनेशन है वो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, उनका अपना एक निज़ाम है, जैसे रोमन कैथोलिक्स का पापाई निज़ाम है, ऐसा ही। तो उस खुदा के खादम को पाक रूह की इनाम जब मिले तो मोजज़ात शुरू हो गए, बड़ी बड़ी मीटिंगें होनी शुरू। एक एक मीटिंग में 10,000 15,000 लोग होते थे। तो क्या हुआ, उसे डिसिप्लिन किया गया, उसे डिसिप्लिन के नाम पर कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। और यहाँ तक कि उस खुदा के खादम के रिजाइन करना पड़ा। तो अजीजों, ऐसे ही बहुत सारे अंदर ही अपनी डिनोमिनेशन में रहते हुए जो लोग हैं वो आपकी जड़ें काटते हैं, आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं, आपके लिए मुश्किल हालात पैदा करते हैं कि देखते हैं कैसे ये आगे बढ़ता है, देखते हैं कैसे ये बिशप बन जाएगा, देखते हैं कैसे ये आर्च बिशप बन जाएगा। और वो आपकी खिदमत को और उन पाकरों के इनामात को जो आपको मिले होते हैं उनको देखकर उनके अंदर एक आग भड़कती रहती है, बुग़्ज़ जलता रहता अंदर, और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अजीजों, मेरे प्यारो,
یوسف کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یسوع کے ساتھ ہوا تو اور یسوع کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے اپنے لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور وہ وہاں زیادہ معجزے نہیں دکھا سکا۔ تو میں ان تمام خادموں کو آج انکریج کرنا چاہتا ہوں، ان تمام پادری صاحبان کو، جو فادر صاحبان ہیں، جو جتنے بھی خدا کی خدمت کرنے والے، جنہیں خدا کا پاک روح اپنے انعاموں سے بھر کر استعمال کرتا ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ بالکل مت گھبرائیں، اپنا کام اور اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ بنائے رکھیں، آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ خدا کے کلام کی یہ بات ہے، خدا کے کلام کی یہ بات ہے۔ اور یوسف تو ایک بہت بڑی شخصیت تھا، اسرائیل کا بیٹا یوسف بہت بڑی شخصیت تھا، جو مصر کا حاکم ٹھہرا۔ فرعون کے بعد اختیار اس کے پاس تھا، لیکن ہم جو خدا کے چھوٹے چھوٹے خادم ہیں، مبشر ہیں یا پادری صاحبان ہیں، ہماری تو کچھ حیثیت نہیں اس کے سامنے، لیکن پھر بھی خدا کا کلام آپ کو انکریج کرتا ہے۔ داؤد نبی جو ہے وہ اپنے زبور میں، زبور 20 کی پہلی آیت میں لکھتے ہیں، بلکہ ہم اسے پنجابی میں گاتے ہیں، اور اس لیے میں گا کر ہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں اپنوں کی وجہ سے تو بہت پریشان ہوتے ہیں نا، تو ایسے وقت میں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ جی ہاں عزیزو، عزت جو ہے وہ آپ کی بڑھانے کے، سرفرازی آپ کی طرف لانے کے لیے خدا کا ہاتھ، خدا کا ساتھ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اپنے لوگ، گھر کے لوگ، رشتہ دار اور جو آپ کے کمیونٹی کے لوگ ہوں، وہ آپ کے ساتھ جو بھی رویہ رکھیں، آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ جب پوتیفر جو تھا، اس نے اپنی بیوی کے الزام لگانے کے سبب سے اس کو فرعون کی قید میں اور ڈال دیا، تو وہاں پر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ فرعون کے جو 2 خادم تھے، جن کا ذکر ہم نے آگے ابھی، جس پر آج ہمارا فوکس ہوگا، اور وہ وہاں یوسف کے حوالے کیے گئے۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ یوسف کے بارے میں لکھا ہے کہ اس قید خانے کا جو حاکم تھا، اس نے دیکھا کہ یوسف کے خدا یوسف کے ساتھ ساتھ ہے۔ فرعون کو نظر آیا کہ خدا یوسف کے ساتھ ساتھ ہے، تو اس کے باوجود کہ اس کے بھائیوں کا جو بھی رویہ تھا، لیکن خدا نے اس کی عزت پہلے پوتیفر کے گھر میں بڑھائی، اور پھر اس کی بیوی کے جھوٹے الزام کی وجہ سے اسے قید خانے میں جانا پڑا، اور وہاں قید خانے کے حاکم کی نظر میں خدا اس کی عزت خدا نے بڑھائی، اور بتایا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور جب جو 2 اس کے کیا کہنا چاہیے فرعون کے جو نوکر تھے، ان کے ساتھ جب، بلکہ وہ نوکروں کے سردار تھے، جب ان کے بارے میں فرعون ان سے ناراض ہوا، تو خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ جیل میں، اس قید خانے میں یوسف کے ساتھ کیے گئے، تاکہ یوسف ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کے ساتھ رہے۔ تو وہاں کیا ہوا کہ خدا نے یوسف کو اپنا جلال بخشنا تھا، تو ان دونوں نے خواب دیکھے۔ ان دونوں نے کیا ہوا؟ خواب دیکھے۔
جب انہوں نے خواب دیکھے تو وہ بہت پریشان تھے کہ اب ان کی تعبیر کون بتائے گا، کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ قید خانے میں نا، تو وہ نظر بند ہے وہاں پہ، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کہ وہ کس سے جا کے پوچھیں. کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا، لوگ اپنے خوابوں کو جادوگروں کے پاس جاتے تھے، نبیوں کے پاس جاتے تھے، بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے. تو وہاں تو آس پاس انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس سے وہ پوچھیں، اس لیے وہ پریشان تھے. تو 40 باب کی 8 آیت میں انہوں نے اس سے کہا، یعنی یوسف سے کہا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں. اب یہاں یوسف نے اپنی خود نمائی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کے خواب کی تعبیر، مجھے بتاؤ اپنا خواب. نہیں، اس نے خدا کے نام کو جلال دیا، اس نے خدا کے نام کو ایگزالٹ کیا. کیسے؟ یہاں لکھا ہے، یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. یوسف نے اپنی پروموشن کرنے کے بجائے اس نے خدا کے نام کو جلال دیا. اور میرے خدا کے لوگوں، سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یوسف خود نمائی کی زندگی نہیں گزار رہا تھا، بلکہ وہ ایک ہمبل انسان تھا. سب کچھ عزت پانے کے باوجود ایک ہمبل انسان تھا وہ. اور اس نے اس بات کا بھی سہرا خدا کے سر باندھا کہ خدا جو ہے وہ تعبیر کی قدرت رکھتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ 12 اور 13 آیت میں جو انہوں نے اسے اپنا خواب بتایا تو لکھا ہے کہ یوسف نے اس سے کہا، یعنی جو ساقی تھا، سردار ساقی جو تھا، اس کے خواب کو سننے کے بعد اس نے کہا، یوسف نے اس سے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں. اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کرے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا. یہ تھی اس کے خواب کی تعبیر جو یوسف نے اس کو بتائی. تو عزیزو، یہاں یوسف نے بے شک خدا کے نام کو جلال دیا، بے شک خدا کو پہلا درجہ دیا اور اس کی یہ تعبیر بتائی. اور اس کے ساتھ ہی جو اس کے بعد جو نانپز تھا، نانپز کا سردار جو تھا، اس کے بھی خواب کی تعبیر بتائی، لیکن اس کے خواب کی تعبیر کوئی بہت اچھی نہیں تھی. تو یوسف نے جو ایک کام کیا سردار ساقی کے جو خواب کی تعبیر کرنے کے بعد، وہ یہ کیا کہ اس نے اس انسان کی طرف دیکھا. جی ہاں، اس انسان کی طرف دیکھا. کیسے؟ اس نے، کیونکہ ظاہر ہے بغیر وجہ کے قید میں رہتے رہتے وہ تنگ پڑ گیا ہوگا. اس نے لکھا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا. اس نے اپنی آس کس کے ساتھ رکھ لی؟ اس جو سردار ساقی کے ساتھ اس نے اپنی آس اس کے ساتھ باندھ لی. عزیزو، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کا اندرونی جسمانی شخص بات کر رہا تھا. اس وقت وہ روح میں بات نہیں کر رہا تھا. جب ہم جسم کے مطابق ہو جاتے ہیں تو ہم روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں. جی ہاں عزیزو،
जब हम जिस्म के मुताबिक, जैसे पतरस ने जब खुदावंद यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, जब पतरस ने उससे बताया कि जब यीशु ने शागिर्दों से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो जब पतरस ने कहा कि तो जिंदा खुदा एक कदूस का बेटा है, तो उसने कहा कि ये तेरे मुंह से पाक रूह ने ये बात कहलवाई है। और उसकी थोड़ी देर के बाद जब पहाड़ पर जाने से पहले वहां यीशु ने अपने दुखों के बारे में जिक्र किया, तो यीशु को एक साइड में ले जाके वो मलामत करने लगा कि ऐसी बातें ना कर, लोग ठोकर खाएंगे। तो फिर यीशु ने उसे उसी वक्त झिड़का, कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि जो प्याला खुदा ने मेरे लिए रखा या जो काम मेरे लिए खुदा ने रखा है, तो चाहता है कि मैं वो ना करूं। तो इंसान, हम बेशक खुदा में जितने भी मजबूत हो जाएं, यूसुफ की तरह से हों, पतरस की तरह से हों, लेकिन हमारे अंदर एक इंसान हमेशा जिंदा रहता है जो हमें कमजोर बनाता रहता है, और उसकी कमजोरी के सबब से हम जो है ऐसी बातें, ऐसे काम, ऐसी अदाएं कर जाते हैं। जी हाँ अजीजों, हमें हमेशा खुदा के खादमों से, मुबशिरों से या कलाम देने वालों से हमेशा ईमान की मोरलिटी में हाई स्टैंडर्ड्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान और जिस्म में रहने वाले लोग हैं, उनसे भी खता हो सकती है। क्योंकि खुदावंद यीशु ने खुद फरमाया, जी हाँ, गतसमनी बाग में जब वो अपने शागिर्दों को कहा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, और आकर उन्हें सोए हुए पाया, तो क्या कहा था खुदावंद यीशु ने? जी हाँ, आप सबको याद है, मत्ती रसूल की इंजील 26 बाब की 41 आयत में ये बात लिखी है। खुदावंद यीशु ने फरमाया, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। रूहानी तौर पर तो आप मजबूत हो, लेकिन इस जिस्म में रहते हुए आप और मैं कमजोर हैं, इसीलिए हमसे खता हो जाती है, इसीलिए हम खता करते हैं। सो जीजो, यहाँ जो जैसा कि हमने देखा कि ये यूसुफ के रूहानी हालत नहीं थी, जिस्मानी हालत थी, कि उसने उस साकी सरदार की तरफ देखा कि वो क्या क्या करेगा। वो जाके उसे कहा कि तूने क्या करना है, मुझे जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना पहली बात, और मुझसे मेहरबानी से पेश आना, और फरौन से मेरा जिक्र करना, और मुझे इस घर से छुटकारा दिलाना। उसने उस पर आस लगाई कि अब ये जाएगा और उनको बताएगा और जल्द मेरी भी रिहाई हो जाएगी। लेकिन खुदा का ये प्लान हरगिज नहीं था, इसीलिए 2 साल उसे इंतजार करना पड़ा। क्योंकि खुदा के कलाम में 23वीं आयत में, जी हाँ, पैदाइश 40 बाब की 23 आयत, जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 23 सेज, लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। क्या किया, क्या हो गया यहाँ? सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। अजीजों, हम इंसान भी ऐसे ही हैं, हम अपने मोहसिनों को भूल जाते हैं, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी मदद के लिए सामने आए थे, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ दुख की घड़ी में खड़े हुए थे, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो माली मुश्किलात में हमारे साथ खड़े हुए थे, हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो कानूनी मामलात में हमारे साथ खड़े हुए थे, क्योंकि हम अब खुशहाल हो गए हैं, अब हम खुशहाल हो गए। मेरे दोस्त भाई नोबल सैमुअल साहब ने एक दफा फरमाया, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और वो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब लोग बरतानिया आते हैं तो उन्हें कागजों की जरूरत होती है, चर्च की जरूरत होती है, पादरी साहब की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क में वो उनकी मदद फरमाते हैं। लेकिन जैसे ही उनके पेपर वर्क ठीक हो जाता है, उन्हें असाइलम मिल जाता है,
پیپر ورک سیدھا ہو گیا یا ان کا جو ویزا لگنا تھا ریزیڈینشیل وہ لگ گیا. اس کے بعد چرچ بھی آنا بند اور پادری صاحب سے فون پہ بات چیت بھی بند اور چرچ کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند ہو جاتا ہے. بہت ساری ناراضگیاں، بہت سارے لوگوں کے ایسے باتیں کام جو انہیں پسند نہیں تھے وہ پھر بولنا شروع ہوتے ہیں. اور بھائی صاحب نے جو الفاظ کہے تھے وہ ذرا زیادہ سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئین الزبتھ نے انہیں بلا کے اور انہیں مہر لگا کے دے دی ہے. جی ہاں عزیزو، جب ہم خوشحالی میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں. اور یہی اس سردار ساکی نے کیا. یوسف کو بھول گیا. اس کی ساری جو خواہشیں تھیں جو اس پر اس نے بتائی تھیں ان سب کو وہ بھول گیا. اور خدا نے ایسا ہونے دیا کیونکہ خدا یوسف کو سکھانا چاہتا تھا کہ یہ سردار ساکی نہیں بلکہ میں تجھے رہائی دلانے والا ہوں، میں تجھے حاکم بنانے والا ہوں، میں تجھ پر اپنا فضل کرنے والا ہوں. جی ہاں، استعمال اسی ساکی کو 2 سال کے بعد کیا کیونکہ فرعون کا خواب جو تھا اسے پریشان کر رہا تھا اور کوئی تعبیر کرنے والا نہیں تھا. اور جب اس ساکی کو سردار ساکی کو یاد آیا تو اس نے کیا کیا؟ جا کے فرعون سے ذکر کیا کہ ایک عبرانی تھا میرے ساتھ وہاں، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہوا. جی ہاں عزیزو، پورا ہوتا ہے. خدا کا کلام آپ کی اور میری زندگی میں پورا ہوتا ہے. کسی خدا کے خادم کے ذریعے سے کہی ہوئی بات، کسی خدا کے نبی کے ذریعے سے کہی ہوئی بات، کسی خدا کے مبشر کے منہ سے کہی ہوئی بات آپ کی میری زندگی میں پوری ہوتی ہے. لیکن آپ اور میں انہیں بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنے ان محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے. سو عزیزو، اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ اپنی آنکھیں مشکلات کی وقت، مشکل حالات کے وقت خدا پر لگائے رکھیں، کیونکہ وہی آپ کی ہر مشکل کو آسان بنا دے گا. وہی آپ کے ساری تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ خدا کے کلام میں اس کے وعدے ہیں جنہیں ہمیں پڑھ کے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، جیسے خدا ان کے کلام میں اس نے فرمایا، خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے. بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ خدا نے وعدے تو کیے ہیں لیکن بہت عرصہ ہو گیا پورا نہیں ہو رہا. 2 سال کا عرصہ بہت تھا، انتظار کرتے کرتے بہت عرصہ تھا. اسی طرح سے ابراہیم کے لیے 75 سال سے لے کر 99 سال تک قریباً 25 سال کا وہ انتظار تھا. لیکن خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور خدا کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہیں. ہم اتاولے ہو جاتے ہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے. خدا کے کلام میں ہم یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5 آیت میں پڑھتے ہیں. خدا فرماتا ہے، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا نہ تجھے چھوڑوں گا. عزیزو، وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں اور نہ آپ سے دستبردار ہوگا. وہ آپ کے لیے راہیں پیدا کرے گا اور آپ کو سنبھالے گا، وقت پہ سنبھالے گا. سمجھے؟ جب سب کچھ ختم ہو رہا ہوگا اس وقت وہ آپ کو سنبھالے گا. پھر اس کے علاوہ ہم یسایہ نبی کی کتاب اور اس کے 46 باب کی 4 آیت میں اس طرح سے پڑھتے ہیں. خدا فرماتے ہیں، خدا نے فرمایا، میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. جی ہاں عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ
خداوند آپ کو اٹھائے پھرے تو اپنے سر کو سفید ہونے سے نہ گھبرائیں، ان لائٹر موڈ، ٹھیک ہے؟ تو سر سفید ہونے تک تو میں اٹھائے پھروں گا، کیونکہ میں جو ہوں وہ ایسا ہی ہوں جو تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں جو آج ہوں، جو بچپن سے تھا اور جو جوانی میں تھا، بڑھاپے تک بھی میں ہی ہوں جو آپ کو سنبھالوں گا۔ کوئی دوسرا انسان، کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی بچہ، کوئی آپ کا ساتھی، دوست اس طرح سے آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جیسے خدا باپ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ جی ہاں عزیزو، اس کو آزما کے دیکھیں، اس پہ بھروسہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر ایک اور آیت ہے، وہ لکھا ہے کہ یہ بھی عیسیٰ نبی کی کتاب میں سے ہی ہے کہ وہاں خداوند نے فرمایا، میں ذرا سے آپ کے سامنے حوالہ میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لگے نہ کہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کچھ۔ تو جی ہاں، یہ ہے عیسیٰ نبی کی کتاب اور اس کے 49 باب کی اس کی میں 15ویں اور 16ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی ہاں، 15ویں اور 16ویں آیت، عیسیٰ چیپٹر 49 ورسز 15 اینڈ 16، یہاں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے ایک شیر خوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، پر میں تجھے نہ بھولوں گا، میں تجھے نہ بھولوں گا۔ دیکھ، میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ جی ہاں عزیزو، خدا نے آپ کی میری تصویر اپنے ہاتھ پہ، اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ وہ آپ سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ تو ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو بھول جاتا ہے، اپنے پیار کرنے والوں کو بھول جاتا ہے، اپنے فالوورز کو بھول جاتا ہے، لیکن خدا کبھی نہیں بھولتا، وہ ہمیشہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ عزیزو، وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں لگاتا۔ پطرس کے خط میں یہ بات لکھی ہے، خدا اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ جی عزیزو، وہ دیر نہیں لگاتا۔ تو ہمیں انسانوں پر نگاہ لگانے کی بجائے کہ خدا تے کچھ کرن نہیں دیا، چلو اس طرح کر کے دیکھیے، خدا تے مدد نہیں کر دیا، چلو اس طرح کر کے دیکھیے۔ ابراہیم کی بیوی سارہ نے انتظار کو ختم کرنے کے لیے ہاجرہ کو پیش کیا کہ ابراہیم کی بیوی بنے اور اس سے بچہ پیدا ہو۔ بچہ تو پیدا ہوا، لیکن وہ خدا کے پروگرام اور پلان کے مطابق نہیں تھا۔ اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اسماعیل جو ہے برکتوں سے ملی، اس سے بھی 12 قبیلے ہوئے، لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے ہمیشہ کھڑا رہا تلوار کے ساتھ۔ اور آج بھی اس کی نسل اور یعقوب کی نسل جو ہے، جی ہاں اسحاق کی جو نسل ہے، وہ آپس میں لڑ کے مر کے ہیں۔ جی ہاں، ان کی لڑائی ختم ہوتی ہی نہیں کبھی۔ تو عزیزو، جب ہم خدا کی مرضی کے خلاف اپنے دنیا کے طریقوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، تکلیفوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسی تکلیفوں میں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ سو عزیزو، ہمیں اپنا بھروسہ اپنی آنکھ خدا کی طرف لگا کے رکھنی ہے اور اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف سے ہٹانا نہیں ہے۔ کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی فرشتے بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے جب تک خدا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے
جو داؤد نبی فرماتے ہیں زبور 27 کی 10 آیت میں وہاں لکھا ہے، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں خداوند مجھے تو سنبھالے گا۔ جب ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں تو کون سنبھالتا ہے؟ خدا باپ سنبھالتا ہے۔ عزیزو، آپ سے میرا سوال ہے، آپ کہاں نگاہ لگائے بیٹھے؟ آج مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ضرورت ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں، اور اس چیز کو پورا کرنے کے لیے آپ کیسے کن طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کے ساتھ اپنی آنکھوں کو لگائے ہوئے ہو، یا اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ انسانوں کا رویہ یہ ہے کہ وہ آپ کو بلکہ انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ جب ہم خوشحالی میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سارے اپنے بہن بھائیوں کو جو اس ملک میں آئے، اور جب میں ان کو پوچھتا کہ گرجے نہیں آتے تو کہتے بھائی جی ٹائم ہی نہیں ملتا، سیٹرڈے ساڈا سنڈے جڑا ہے وہ عبادت دا کم دا ٹائم ہے، اسی آ نہیں سکتے گرجے۔ عزیزو، خدا نے جس نے آپ کو یہ سب کچھ احسان کر کے دیا، جس کے ہم حقدار نہیں تھے، جب اس کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ کے لیے کیسے وقت ہوگا ان کے پاس؟ اس لیے عزیزو، ہمیں ایسے انسان نہیں بننا ہے، بلکہ یعقوب کی طرح سے اور سیموئل کی طرح سے جب خدا کا وقت ہے وہ پکارتا ہے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ جب آپ ایسا کہیں گے تو خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوئے گی، اور جب خدا کی مرضی آپ کی زندگی میں پوری ہوئے گی تو آپ کا رویہ جو ہے وہ گاڈلی ہوگا، ہیومنلی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا رسپانس گاڈلی رسپانس ہوگا ہر ایک حالات میں۔ اور اگر آپ خدا کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھتے، اگر خدا آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ کمزور 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 تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے آئیے آج اپنی زندگی پر غور کریں، سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کیا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو مجھے جانتے ہیں اور میری عزت اور پیار نہیں کرتے، یا میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو خدا کو جانتے ہیں اور خدا انہیں عزت اور سرفرازی بخش رہا ہے؟ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے، تیرے پیار کے لیے۔ خدا تیرے کلام میں سے آج میں نے تیرے رویے کو اور اس سردار ساکی کے رویے کو رکھا ہے۔ ہاں خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو نے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہمارا رویہ تیرے ساتھ خداوند ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں تیری طرف دیکھیں اور تو ہمیں ہر ایک برکت دیتا چلا جائے۔ اور خداوند ہمیں اس ساکی سردار کی مانند نہ بنانا جو بھول گیا کہ اس جیل سے رہائی کی جو خبر ہے وہ کس کے ذریعے سے اسے ملی تھی۔ سو خداوند تو اپنا فضل کر اور ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کا فضل دے، ہم پر رحم کر کہ ہم ان کے اچھے کاموں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی مدد کو، مالی مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہاں خداوند، تو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے۔ اس وقت تیری حضوری میں جھک کے تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ تو بھلا، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداریوں کے لیے تیرا شکر۔ اپنا ہاتھ بڑھا
ہماری مدد کر، ہماری سہایتا کر، تاکہ ہم تجھ میں آگے بڑھتے رہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیں اور تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے چل سکے خدا۔ اور جہاں کہیں بھی ہم جائیں تیرے نام کو عزت و جلال دینے والے ہوں۔ تیرا شکر ہو خدا، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس زندہ کلام کے لیے۔ میرا ایمان ہے کہ تو نے آج بہت ساری زندگیوں کو بدلا ہے، بہت سارے رویوں کو بدلا ہے، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں اپنا کام کیا ہے۔ تیرے میٹھے جلالی صدر نام سے مانگ لیتا ہوں اور پاتا ہوں، آمین آمین آمین۔ عزیزو، مجھے امید ہے کہ یوسف کی اس کہانی سے آپ نے بہت اچھا طرح سے آج سیکھا ہے، اور ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے رویے کے مطابق ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ سب کو سنبھالے۔ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے تاکہ ہم یہ آنے والے سارے پروگرام آپ تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ کے کوئی بھی ریمارکس ہیں، کوئی بھی ایسی بات ہے جو آپ کو خدا کے کلام میں سے سمجھ نہ آئی ہو، آپ اس چینل میں نیچے اپنے ریمارکس میں بھیج سکتے ہیں، اور آپ ہمیں کچھ دعا کے لیے بھی اگر کوئی درخواست ہے بھیج سکتے ہیں، تاکہ خدا آپ کی زندگی میں اپنے معجزات کو ظاہر کرے۔ آمین۔ پھر ملیں گے، اس سے پہلے ہم سب مل کے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور ہمیں بخش دے۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین آمین۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو اس ناظرین، تیرا شکر۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ آمین۔ باپ، بیٹا اور روح القدس اپنا فضل اور اپنا رحم اور اپنا پیار آپ پر ہمیشہ ایسے ہی نچھاور کرتا رہے۔ پھر ملیں گے خداوند کی حضوری میں۔ آمین اینڈ گاڈ بلیس۔ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔